बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने रोज़ों में और दीगर इबादात में मसरूफ़ होंगे और इस बाबरकत महीने की तमाम फ़ज़ीलतें समेट रहे होंगे। दोस्तों, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सीरत नबी के मौजू पे आप लोगों से बात करूं, मगर सीरत नबी का मौजू इतना लंबा चौड़ा है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। तो जब ये रमज़ान शुरू हुआ तो मुझे ख़्याल आया कि मैं क्यों ना एक सिलसिलावार वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों के साथ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करूं। तो इस सिलसिले की आज की ये पहली वीडियो है। लेकिन इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोई मज़हबी आलम नहीं हूँ और ना ही मुझे इस मौजू पे पूरा अबूर हासिल है, बल्कि मेरी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरे पास इल्म है उसका माखज़ सिर्फ़ एक किताब है जिसका नाम है रहीकुल मख्तूम। तो बेहतर है कि मैं इस सारे सिलसिले से पहले आपको रहीकुल मख्तूम से मुतारफ़ करा दूँ। दोस्तों, रहीकुल मख्तूम जो है वो आज से चंद साल कबल सऊदी अरब में सीरत नगारी का एक मुकाबला हुआ था, जिसके अंदर कुल 171 मेरे ख़्याल में किताबों ने शिरकत की थी और उसमें जो अव्वल इनाम मिला था वो हिंदुस्तान के एक मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब हैं, उनकी किताब रहीकुल मख्तूम को मिला था। ये किताब इतनी मशहूर हुई और इसको इतनी पज़ीराई मिली कि इसके कई ज़ुबानों में तर्जमे किए गए और ख़ुशी की बात यह कि जो उर्दू तर्जमा है मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब ने ख़ुद किया है। दोस्तों, ये एक मुख्तसर किताब है और कोई बंदा भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है जो बज़ाहिर दीनी उलूम से नाबल्द हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना चाहता हो तो इस किताब को पढ़ ले। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस किताब से चैप्टर वाइज़ मैं आप लोगों को इसके जो उसमें अंदर मालूमात हैं उनको मुख्तसर अंदाज़ में आप लोगों के सामने पेश करूँ। कुछ चीज़ें मैं स्किप भी करूँगा जो क्योंकि हमारा जो मौजू है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं। तो चूँकि ये किताब जो है इसमें थोड़ी सी मालूमात जो तारीख़ की भी बताई गई, अरब की कौमों की तारीख़ बताई गई, उसके बाद अरब में जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें थीं उनके बारे में भी बताया गया, फिर उधर जो दीन मौजूद थे इस्लाम के आने से कबल उसके बारे में मालूमात है, फिर उसके बाद वहाँ की जो जाहिलियत है उसकी कुछ झलकियाँ दी गई हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ उनको स्किप कर दूं और इंतहाई जामे अंदाज़ में आप लोगों को थोड़ी सी मालूमात दूं। तो आज की ये वीडियो में उनके ख़ानदान से शुरू करने लगा हूँ जिसमें उनके हस्ब नसब के बारे में तफसीलात हैं और फिर इसमें 3 शख्सियतों का मैं बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र करूँगा, जिसमें पहले हाशिम है, फिर अब्दुल मुत्तलिब और फिर अब्दुल्ला। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाशिम से स्टार्ट करने का मकसद क्या है? वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिलसिला नसब है उसके अंदर हाशिम जो हैं उनको एक बड़ा मुमताज़ मुकाम हासिल है। और हाशिम पे बात करने से कबल मैं थोड़ी सी मक्का की सूरत हाल आपको बता देता हूँ। तो ऐसे है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल और उनकी वालदा को मक्का में छोड़कर गए तो उस वक्त मक्का बेआबाद था और यहाँ पे खाना काबा के नाम पे सिर्फ़ एक टीला मौजूद था, कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं थी और यहाँ पे कोई पानी भी नहीं था, लिहाजा कोई आबादी नहीं थी। तो फिर आप सब लोग ज़मज़म के चश्मे के वाक़े से वाकिफ़ हैं कि हज़रत इस्माईल को प्यास लगी तो हज़रत हाजरा ने जब दौड़ धूप की पानी हासिल करने के लिए तो अल्लाह ताला ने एक चश्मा अता कर दिया जिसका नाम बाद में ज़मज़म पड़ा। तो जब यहाँ पे एक चश्मा फूट पड़ा तो मक्का के कुर्बो जवार से गुज़रने वाले एक खाना बदोश कबीले बनु जुरहम ने इधर का रास्ता लिया और यहाँ पे आके वो आबाद हो गए। और जब हज़रत इस्माईल अपनी उम्र को पहुँचे तो उन्होंने इसी कबीले के सरदार की बेटी से शादी कर ली। और फिर हज़रत इब्राहीम जब दोबारा आए तो फिर हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम ने मिल के वहाँ पर खाना काबा तामीर किया। इसके बाद खाना काबा की जो तवलियत है, जो उसकी सरदारी है, वो हज़रत इस्माईल के पास रही। हज़रत इस्माईल के बाद
ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کو یہ یکے بعد دیگرے یہ تولیت ملی، مگر اس کے بعد جب ان کا وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو ہے تولیت بنو جرہم کے سردار کے پاس، جو کہ حضرت اسماعیل کے سسر تھے، ان کے پاس چلی گئی، اور پھر قریباً 2000 سال تک بنو جرہم نے ہی مکہ کی سرداری کی۔ اس زمانے میں حضرت اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ گمنامی کا شکار ہو گئی، اور بنو جرہم کا جو حکمرانی ہے وہ قائم ہو گئی مکمل طور پہ مکہ پہ۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا جب بنو جرہم جو ہیں وہ ان کی طاقت جب کمزور پڑی، تو ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، انہوں نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر بنو جرہم کو مار بھگایا مکہ سے۔ تو بنو جرہم جو ہیں وہ جب شکست خوردہ ہوئے اور مکہ سے بھاگنے لگے، تو انہوں نے ایک انتہائی اہم کام کیا جس کی بڑی اہمیت ہے، وہ آگے چل کے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ حضرت عبد المطلب کی جب ہم بات کریں گے تو اس وقت یہ دوبارہ یہ واقعہ وہاں پہ ریلیٹ ہوگا۔ تو جو بنو جرہم کا سردار تھا، اس نے خانہ کعبہ کے اندر موجود جو تاریخی اشیاء تھیں، بشمول 2 سونے کے ہرن جو اس کے دروازے پہ نصب تھے، ان کو اکھاڑا، زمزم کے کنویں میں پھینکا، اور زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا اور اس کے مکمل نشان مٹا دیے، اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب بنو خزاعہ نے یہاں پہ حکومت شروع کی، اور ان کے دور میں آب زمزم کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کنویں کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی یادداشت سے بھی یہ بات رفع ہو چکی تھی۔ بنو خزاعہ نے یہاں پہ بہت لمبا چوڑا عرصہ حکومت کی۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بندہ اٹھا جس کا نام قصا ابن کلاب تھا، اس نے خزاعہ کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اور جب وہ سردار نرینہ اولاد کی غیر موجودگی میں فوت ہوا تو کعبے کی تولیت قصا ابن کلاب کے پاس آ گئی۔ اب یہاں پہ میں اس سلسلے کو روکوں گا، اور آپ لوگوں کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر یہاں سے آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ قریش کہاں سے آئے اور قریش کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو دوستو ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک ہے، پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اب اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ تو پہلا حصہ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مزہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ یہ فہر جو ہیں یہ وہی ہیں جس کی اولاد جو ہے وہ بنو قریش کہلاتی ہے۔ بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن ندار بن ماد بن عدنان۔ اچھا دوستو، یہ جو سلسلہ ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک کا، یہ بالکل متفقن علیہ ہے، یعنی اس پہ تمام عالم جو ہیں وہ متفق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اس سلسلے کی۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے عدنان سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اس کے اوپر بعض علماء متفق ہیں، بعض علماء کو کچھ اختلاف ہے، اور بعض علماء نے اس پہ بات کرنے سے بھی اعتراض کیا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے، تھوڑے مشکل نام ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ عدنان بن او بن حمیس بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یلداف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن ایز بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروی بن ایز بن دیشان بن ایسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔
اچھا، یہ تو تھا جس کے اوپر کچھ لوگوں کو اتفاق ہے اور کچھ لوگوں کو اعتراض۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ تقریباً اختلافات سے بھرا پڑا ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یوں ہے: ابراہیم بن تارے، تارے وہی ہیں جو آزر تھے، بن ناہور بن سارو بن راؤ بن فالخ بن آبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ، اخنوخ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس کا نام ہے، بن یرد بن ملاحیل بن کینان بن انوشے بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تو دوستو یہ کڑی جو ہے یہ بڑی ارکریزی کے ساتھ عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک جوڑی ہے۔ تو یہ میں نسب اس لیے میں نے وہ اپنی پوری بات روک کے یہ نسب سارا آپ کو بتایا کہ اس میں آپ نے یہ پہلے حصے کے اندر یہ جو نام آتا ہے نا، فہر بن مالک، فہر بن مالک، یہ وہ بندہ ہے جس کی اولاد کو بعد میں بنو قریش کہا گیا، کیونکہ اس بندے کا لقب قریش تھا اور اس کی اولاد کو بعد میں بنو قریش کہا گیا۔ تو میں وہ بتا رہا تھا، ہماری بات چل رہی تھی قصا ابن کلاب پہ۔ قصا ابن کلاب بھی اسی کی اولاد میں سے تھا۔ تو جب اس نے بنو خزاعہ سے حکومت لے لی، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جب قصا ابن کلاب نے حکومت لے لی تو اس میں کوئی جنگ کی صورتحال بھی بنی تھی، اور قصا ابن کلاب نے فہر کی اولاد یعنی قریش کی اولاد کو اکٹھا کر کے تو چھینی تھی بنو خزاعہ سے یہ حکومت۔ اور اس کے بعد قصا ابن کلاب کو مکہ کی مکمل سرداری مل گئی۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے جو قریش کی اولاد تھی اس سب کو بلا کے مکہ کے مختلف حصے ان کے درمیان بانٹ دیے، اور جو مکہ کے تمام کام تھے، جس طرح کعبے کی تولیت، حاجیوں کی میزبانی، جنگ میں علمبرداری اور اس طرح کے مختلف کام، یہ سارے اعزازات اور انعامات اور یہ جو سیادتیں ہیں یہ قصا ابن کلاب کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ یہی بندہ ہے قصا ابن کلاب جس نے دار الندوہ قائم کیا۔ دار الندوہ وہی ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے قائم کیا گیا تھا، اور یہ قریش کی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے اندر قریشوں کے تمام اہم معاملات جو ہیں وہ طے کیے جاتے تھے۔ بلکہ اگر آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت اس بارے میں پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے پیغام کے بعد ساری بحث و مباحث جو ہے وہ اس دار الندوہ کے اندر ہوا کرتی تھی، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہاں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ تو یہ حیثیت حاصل تھی قصا ابن کلاب کو۔ قصا ابن کلاب کے 3 بیٹے تھے، عبد الدار، عبد مناف اور اسد۔ عبد مناف حالانکہ دوسرے نمبر پہ تھا، لیکن اس نے قصا ابن کلاب کی زندگی میں ہی اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، اور وہ معاشرے کے اندر اس کو بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ تو قصا نے مرتے وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں عبد الدار کو عبد مناف کے برابر لانے کے لیے اپنے تمام تر اعزازات عبد الدار کو دے دوں گا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے عبد الدار کو تمام اعزازات دے دیے۔ اب چونکہ قصا اتنی بڑی شخصیت تھا کہ اس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا تھا، اور وہ احترام اور اس کی تکریم بھی کرتے تھے۔ تو قصا کی زندگی میں کوئی مخالفت نہیں ہوئی اس فیصلے کی، اور نظام ایسے ہی چلتا رہا کہ عبد الدار کے پاس تمام اعزازات حاصل تھے، اور اس کے بعد بھی عبد مناف نے اس کی کوئی تردید نہیں کی یا اس کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ مگر جب عبد الدار اور عبد مناف کا وقت گزر گیا اور ان کی اولادوں کا زمانہ آیا تو عبد مناف کی اولاد نے مخالفت کرنا شروع کر دی اور ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بھی اس میں حصہ چاہیے۔ تو تو حالات جو ہیں وہ جنگ کی طرف جانے لگے، لیکن بعد میں چونکہ یہ سب بھائی تھے، ایک ہی بندے کی اولاد میں سے تھے، تو لہٰذا صلح ہو گئی، اور صلح میں یہ فیصلہ ہوا کہ سقایا اور رفادہ یہ 2 اعزازات جو ہیں، یعنی سقایا مطلب جو حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلانے کا کام، اور رفادہ جو ہے وہ ان کو کھانا کھلانے کا انتظام، یہ عبد مناف کی اولاد کو ملیں گے۔ اب عبد مناف کا جو بیٹا عمرو تھا اس کو اپنے تمام بھائیوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، اور یہ دونوں اعزازات اس کو مل گئے۔ اب یہ جو عمرو ہے یہ انتہائی اہم شخص ہے۔ اس نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں انتظامات کیے۔
پانی کا بھی اور کھانے کا بھی۔ کھانے کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ روٹی سالن میں توڑ کر سینچ کر کھلانے کا انتظام کیا، اور یہ انتہائی اعلیٰ انتظام تھا، اور اسی حوالے سے اس کا لقب ہاشم مشہور ہوا۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے نوالا توڑنے والا۔ تو یہی وہ شخص ہے جس کی اولاد بعد میں بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کے طور پہ یہی بندہ مشہور ہے۔ تو یہ جو ہاشم ہے، اس کو ایک اور بھی خاصیت حاصل ہے، وہ یہ کہ اس نے مکہ میں سال کے 2 تجارتی قافلوں کا انتظام کیا، ایک جاڑے کے موسم میں اور ایک گرمیوں میں۔ اور اسی طرح کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یہ جب ہاشم دمشق جا رہا تھا تو رستے میں مدینہ میں بنو نجار کے قبیلے سے ایک عورت سے شادی کی اور پھر دمشق چلا گیا۔ پیچھے سے اس عورت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب ہاشم جو ہے وہ دمشق میں ہی فوت ہو گیا، اور وہ جو پیچھے بیٹا پیدا ہوا تھا وہ مدینہ میں ہی پلنے بڑھنے لگا۔ اب یہ جو بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے چونکہ پیدائش کے وقت سے ہی بال سفید تھے، تو اس کی ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا تھا۔ شیبہ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا۔ تو وقت گزرتا گیا، پیچھے ہاشم کی غیر موجودگی میں یہ تمام اعزازات جو تھے یہ اس کے بھائی مطلب کو مل گئے، اور اس نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ان کو نبھایا، تاکہ ایک وقت آیا جب حسان بن ثابت کے والد جو ہیں، جو مشہور صحابی حسان بن ثابت ہیں، ان کے والد ثابت بن منذر جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ آئے۔ اپنے دوست مطلب کو بتایا کہ تمہارا بھتیجا مدینہ کے اندر موجود ہے، اور وہ بلوغت کو پہنچ رہا ہے، اور کردار میں انتہائی اعلیٰ ہے، اور اپنے حسن و جمال میں بھی اعلیٰ ہے۔ تو مطلب نے فوری طور پہ مدینہ کا رخ کیا، اور جا کر اس کی والدہ سے اجازت طلب کی کہ میں اس کو اپنی قوم میں لے جاؤں۔ کچھ بحث و مباحث کے بعد اس کی والدہ مان گئی، اور اس شیبہ کو مطلب جو ہے وہ اپنے اونٹ پہ ساتھ بٹھا کے مکہ لے آیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مزیدار واقعہ پیش آتا ہے۔ اب آپ مکہ میں جب مطلب داخل ہوتا ہے اپنے اونٹ پہ، پیچھے ایک لڑکا بٹھائے ہوئے جو بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اور سفر کی وجہ سے انتہائی تھکا ماندہ لگ رہا ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ چونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ہاشم کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھیں، تو اس نے بظاہراً توجہ ہٹانے کے لیے ایسی بات کر دی۔ تو بعد میں چل کے اس نے اپنی قوم پہ جب پیش کیا ہاشم کے بیٹے کو، تو قوم نے قبول تو کر لیا، لیکن وہ جو نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام یا مطلب کا بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سٹک کر گیا۔ اب یہ جو عبد المطلب ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں انتہائی اونچا مقام پایا مکہ میں، اور ان کی شخصیت کے ساتھ 2 انتہائی اہم واقعات جو ہیں وہ متصل ہیں، جو نبوت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ آگے نبوت آنے والی ہے۔ اور یہ وہ تاریخی واقعات ہیں زمزم کی کھدائی، جو کہ بنو جرہم نے پاٹ دیا تھا، اور کئی 100 سالوں سے یا 1000 سال سے یا اس سے بھی زیادہ وقت سے مکہ والوں کی یادداشت سے مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ اور دوسرا ہے واقعہ فیل، جو ابرہہ اپنی فوجیں لے کے آیا تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو دوستو پہلے ہم زمزم کی بات کر لیتے ہیں۔ زمزم کا واقعہ یوں ہے، تو عبد المطلب نے جب اپنے خاندان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، تو اس کے بعد یوں ہوا کہ عبد المطلب کو ایک خواب آیا، جس کے اندر اشارہ دیا گیا کہ کنواں کھودو۔ وہ ایک خواب نہیں آیا بلکہ 4 خواب آئے، اور چوتھے خواب میں جا کے کچھ واضح نشانیاں ملیں کہ اس طرح کے مقام پہ کنواں کھودنا ہے۔ تو عبد المطلب نے جب وہ نشانیاں دیکھیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب حقیقت ہے۔ تو انہوں نے وہ 2 بتوں کے درمیان کا مقام تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی اپنے بیٹے حارث کو لے کے۔ اب عبد المطلب جب وہ کھدائی کر رہے تھے تو جو باقی قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے مخالفت کی، لیکن عبد المطلب اپنے کام پہ مصر کھدائی کرتے رہے، اور حارث جو ہے وہ مٹی لے لے کے سائڈ پہ پھینکتے رہے۔ تو چند دن جب وہ کھدائی کرتے رہے اور نیچے کنویں کی کچھ نشانیاں نکلنا شروع ہوئیں، تو اس وقت تمام جو باقی قبیلے ہیں وہ بھاگے بھاگے آئے، اور انہوں نے آ کے
مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ جو اسماعیل کا کنواں ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو یہاں پہ اب ایک نزاع کی حالت بن گئی کہ عبد المطلب اس بات کے قائل تھے یا وہ اس بات پہ مصر تھے کہ یہ مخصوص ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے نشانیاں اس کی ملی ہیں اور میرے تک یہ علم پہنچایا گیا ہے کہ یہاں پہ کنواں ہے، اور لہٰذا میں ہی اس کا مالک ہوں گا اور اس کی کھدائی کا اور اس کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ تو یہ اتنے نزاع کی صورت اختیار کر گئی کہ ان میں فیصلہ ہوا کہ ہم ایک کوئی کاہنہ ہے جو شام کے سرحدی علاقے میں ہے اس کے پاس جائیں گے اور اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو یہ قریش کی ایک جماعت جو ہے وہ شام کے سفر پہ گامزن ہوئی، اور تو رستے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو کنویں کا معاملہ ہے یہ مخصوص ہے عبد المطلب کے لیے۔ تو وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جب جا رہے تھے تو رستے میں ان کے پاس پانی کا جو ان کے پاس ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو حالت ان کی دگرگوں ہو گئی اور موت ان کو سامنے نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس صحرا میں بے یار و مددگار مرنے سے اچھا ہے کہ جب تک ہم میں کوئی قوت باقی ہے ہم اپنی قبریں کھود لیں اور اپنے جسموں کو موت کے بعد بے حرمتی سے بچا لیں۔ تو انہوں نے قبریں بھی کھود لیں۔ قبریں کھودنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اچھا ہے کہ ہم پانی کی تلاش کریں۔ تو جب پانی کی تلاش کرنے کے لیے یہ اٹھے تو عبد المطلب کے اونٹ جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کو وہاں سے پانی دستیاب ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسی نشانی تھی جس پہ تمام وہ جو جماعت ہے وہ قریشیوں کی، ان کو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بھئی آب زمزم کا معاملہ یا اس کنویں کا جو معاملہ ہے وہ عبد المطلب کے لیے مخصوص ہے، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس مکہ کی طرف آنا چاہیے اور کنویں کا معاملہ عبد المطلب پہ چھوڑنا چاہیے۔ تو یہاں سے پھر یہ ہوا کہ وہ عبد المطلب کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ یہاں پہ بڑا اہم ہے جس کی آج بھی ریلیونسی ہے، وہ یہ ہے کہ جب عبد المطلب جو ہیں وہ کنواں کھود رہے تھے اور ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا اور لوگ ان پہ مشکری ٹھٹھا کر رہے تھے اور ان کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، تو اس وقت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا رب مجھے 10 بیٹے دے جو میری حفاظت کر سکیں اور میرے حکم پہ عمل کر سکیں۔ تو اگر مجھے 10 بیٹے مل گئے تو ان میں سے ایک بیٹا میں تجھ پہ قربان کر دوں گا۔ اب وقت گزرا اور عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کی تھیں، ان میں سے 10 بیٹے اور 5 یا 6 بیٹیاں ہوئی تھیں ان کے ہاں۔ عبد المطلب کے دل کے سب سے قریب تھے وہ عبداللہ تھے۔ عبداللہ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح نوجوان تھے۔ تو جب قربانی کا وقت آیا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سب کو آگاہ کیا کہ میں نے اس طریقے کی ایک منت مانگ رکھی تھی، تو وہ منت پوری ہو گئی ہے، تو آج مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں۔ تو ان تمام فرمانبردار بیٹوں نے اپنے باپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ تم سب ایک ایک تیر پہ اپنا نام لکھ لاؤ اور پھر ہم حبل بت کے پاس جا کے فال نکالیں گے، تو جس کا نام آ جائے گا اس کو پھر قربان کر دیں گے۔ تو اب ہوا یوں کہ جب وہ فال نکالنے کی باری آئی تو عبد المطلب جو ہیں وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ عبداللہ کا نام نہ آئے۔ تو جب فال نکلا تو عبداللہ کا نام آ گیا۔ تو اب صورتحال بڑی عجیب ہو گئی، لیکن چونکہ منت مانی ہوئی تھی اور فال بھی نکل آیا تھا تو یہ کام تو کرنا تھا۔ تو عبد المطلب نے کیا کیا کہ عبداللہ کو ساتھ لیا اور چل پڑے قربانی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ واقعہ دیکھ کے تو جو آس پاس باقی قریش بیٹھے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو ان میں عبداللہ کے جو ماموزاد بھائی تھے غالباً بنو مخزوم سے، اس نے سب سے زیادہ مخالفت کی، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ عبداللہ کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال لٹانا پڑا تو بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو اب ایسی صورتحال میں عبد المطلب نے کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کاہنہ عورت کے پاس جائیں گے اور اس سے اس بارے میں کوئی مدد طلب کریں گے۔ تو یہ سب اس کاہنہ عورت کے پاس چلے گئے۔
تو کائنہ عورت نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ایک قتل کی دیت کتنی ہے؟ تو اس وقت جو قتل کی دیت رائج تھی وہ 10 اونٹ تھی۔ تو کائنہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ جائیں، ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھیں اور ایک پہ عبداللہ لکھیں اور پھر فال نکالیں۔ تو اگر عبداللہ کا نام پھر آ جائے تو آپ 10 کی بجائے 20 اونٹ لکھیں اور پھر فال نکالیں، اور اس طریقے سے بڑھاتے جائیں جب تک اونٹوں کا نام نہیں نکل آتا۔ تو اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو جتنے اونٹ آپ نے لکھے ہوں گے اتنے قربان کر دیجئے۔ تو پھر یہ سب لوگ واپس آئے اور اسی طریقے سے کیا گیا کہ 10 اونٹ لکھ کے فال نکالا گیا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، پھر 20 کیا گیا، پھر عبداللہ کا نام آیا، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب ہو گئے اس طرف تو پھر جب فال نکلا تو وہ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا۔ تو عبد المطلب نے پھر 100 اونٹ قربان کیے، اور آج تک یہ قانون اسی طرح نافذ ہے۔ اسلام نے اس کو قائم رکھا کہ ایک قتل کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹوں کے برابر ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ مس کر گیا ہوں جو میں نے ابھی کتاب میں دیکھا ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ ہاشم کے بعد جب مطلب کے پاس سربراہی تھی اور سرداری تھی اس قبیلے کی، تو ہوا یوں کہ جب عبد المطلب جوان ہوئے اور مطلب کی جو ان کے چچا تھے ان کی وفات ہو گئی، تو عبد المطلب کی سربراہی کو ایک قبیلہ ہے بنو نوفل، انہوں نے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے ان کے اثاثجات پہ قبضہ کر لیا۔ تو عبد المطلب نے مدد مانگی اپنے ننہال سے، مدینہ سے، تو بنو نجار وہاں سے اپنی ایک جتھا لے کر آئے اور ان کو ان کا حق واپس دلوایا۔ تو اس واقعے کو دیکھ کے بنو خزاعہ نے، جو کہ عبد المطلب کا کسی نہ کسی صورت میں پچھلی نسلوں میں ننیال بنتا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ جس طرح بنو نجار کی اولاد ہیں عبد المطلب، اس طرح ہماری بھی اولاد ہیں اور ہم ان کے حفاظت کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا دارالندوہ میں۔ یہ وہی معاہدہ ہے جو اسلام کے بعد بھی بنو خزاعہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رکھا، اور فتح مکہ کا سبب بھی یہی معاہدہ بنا۔ اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آب زمزم دریافت ہو گیا دوبارہ سے، اور عبد المطلب کی جو منت تھی عبداللہ کو قربان کرنے کی، اس کی بھی صورت نکل آئی، اور دیت کا قانون وہاں سے وضع ہوا جو تمام عرب میں قائم رہا اور اسلام کے بعد بھی وہ قائم ہے۔ تو اس کے بعد آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں عبداللہ کی۔ تو جو عبداللہ ہیں یہ جب جوانی کو پہنچے تو ان کی شادی آمنہ بنت وہاب سے ہوئی۔ وہ بھی ایک معزز قبیلے سے ان کا تعلق تھا، انہی قریش میں سے، اور یہ اپنی صورت کی ایک انتہائی معزز شادی تھی، اور یہ جوڑا انتہائی معزز جوڑا تھا۔ عبداللہ کا معاملہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے ان کو ایک دفعہ مدینہ سے کھجوریں لانے کے لیے بھیجا، تو وہ وہاں پہ جب مدینہ پہنچے تو وہیں پہ بیمار ہو گئے، اور پھر وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دمشق گئے تھے تجارت کے لیے، تو واپسی پہ وہ علیل ہو گئے تو مدینہ اترے، اور پھر وہیں پہ ان کی وفات ہوئی، اور وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ عبداللہ کی وفات کے وقت ان کا کل ترکہ جو ہے وہ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونٹی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن، یہ وہی ام ایمن ہے جن کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے مکہ کے حالات اور قریشوں کے تھوڑے سے حالات کو ڈسکس کیا، پھر ہاشم، عبد المطلب اور عبداللہ کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ یہ تمہید بن گئی ہے، تو اگلی ویڈیو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے بعد بالکل ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سلسلہ چل پڑے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں۔ یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیوز ہوں گی، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ان کو میں شارٹ رکھوں، لیکن موضوع کے اعتبار سے جتنی اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے میں اتنا ضرور دوں گا۔ آپ لوگوں کی طرف سے اگر پذیرائی ملی تو میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اگلی ویڈیو کل تک اپلوڈ کر دوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔